औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। लास्ट क्लास है सूरह यूसुफ की और क्लास का नंबर 10 है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम 12वां रुकू जो लास्ट रुकू है सूरत का वहाँ तक मुकम्मल करेंगे। आयत नंबर 102 से देखें। मैं पहले सारी आयत को तलावत करूँगी, उसके बाद तर्जुमा और उसके बाद फिर हम इसकी इंशाल्लाह तशरीह को देखेंगे। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैका वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून। ए पैगंबर, ये तमाम वाक़या गैब की ख़बरों का एक हिस्सा है जो हम तुम्हें वही के ज़रिए बता रहे हैं। वमा अक्तरुन्नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, और तुम उस वक्त इन यूसुफ के भाइयों के पास मौजूद नहीं थे जब उन्होंने साजिश करके अपना पुख्ता फैसला कर लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालेंगे। वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। इसके बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, चाहे तुम्हारा कैसा ही दिल चाहता हो। हालांकि तुम इनसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगते, ये तो दुनिया जहां के सब लोगों के लिए बस एक नसीहत का पैगाम है। आयत नंबर 105 को देखें। वाका अय्यम मिन आयातिन फिस समावाति वल अर्दि यमर्रून अलैहा वहुम अनहा मोरजून। और आसमान और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर इनका गुज़र होता रहता है, मगर ये उनसे मुंह मोड़ जाते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। और इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं तो इस तरह कि वो इसके साथ शरीक भी करते जाते हैं। अफ़ा आमिनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस्साअतु बग़ततुम वहुम ला यशअरून। भला क्या इन लोगों को इस बात का ज़रा डर नहीं कि अल्लाह के अज़ाब की कोई बला आकर इनको लपेट में ले, या इन पर क़यामत अचानक टूट पड़े और उन्हें पहले से एहसास भी न हो। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना वमनित्तबाअनी व सुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन। ए पैगंबर, कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं भी पूरी बसीरत के साथ अल्लाह के साथ बुलाता हूँ और जिन्होंने मेरी पैरवी की है वो भी। अच्छा, आयत नंबर को देखें 109। वमा अरसलना मिन कबलिका इल्ला रिजालन नूही अलैहिम मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरु फिल अर्दी फयंजुरु कैफ कान आकिबतुल लज़ीना मिन कबलिहिम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ू अफला ताक़िलून। हत्ता इज़ा तय्यसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू वजाअहुम नस्रुना फ़नुज्जिया मन नशाउ वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन। आखिरी आयत को देखें। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमि युमिनून। अब तर्जुमे को देखें।
اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگ گئی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے ان کو بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ ہاں جی، اب الفاظ کو دیکھیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 71 کو دیکھیں۔ علم غیب اور انباء الغیب میں فرق۔ اچھا، یہاں ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ علم غیب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر گزری، موجودہ اور آنے والی چیز کا علم ذاتی طور پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، ٹھیک ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو آنے والے حالات کی بعض خبریں بتا دیں، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے بلکہ انباء الغیب۔ انباء کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خبر، انباء الغیب کہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وعظ فرمانا شروع کیا اور ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کے بعد وعظ فرمانا شروع کیا اور عصر کا وقت ہو گیا، تو فجر سے لے کے عصر تک پورا دن قیامت کی نشانیاں بتاتے رہے۔ یہ علم غیب نہیں کہلاتا بلکہ انباء الغیب کہلاتا ہے۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، باقی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں جس کو چاہیں کوئی بات بتا دیں، وہ غیب کی خبریں تو کہی جائیں گی لیکن علم غیب نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سی قیامت کی جیسی نشانیاں ہیں، نشانیوں کے بارے میں ہے، کس دن قیامت آئے گی وہ اللہ کو پتہ ہے۔ علامات قیامت جو ہیں وہ تو بہت سی ہیں نا، کہ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں، اور خواتین ایسا لباس پہنیں گی لیکن ظاہر میں لباس ہوگا لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو نیا لباس پہننا ہے، یہ جو ٹائٹس پہنتی ہیں نا خواتین، بعض دفعہ وہ براؤن رنگ کی، اسکن رنگ کی پہن لیتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پہنا ہی نہیں ہوا، کچھ دور سے تو ایسے ہی لگے گا نا۔ بعض لباس ایسے باریک ہیں کہ جب وہ پہنتی ہیں تو جسم اندر سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور لباس شارٹ بھی ہو گیا، حالانکہ سطر کیسے پورا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی جو ہڈی ہے وہاں تک، اور شلوار کی جو پاؤں کی جو ہڈی ہے وہاں تک ٹخنے ڈھکے ہوئے، چہرہ گردن کان ڈھکے ہوئے، یہ سطر ہوتا ہے، اس کو سطر کہتے ہیں۔ یہ سطر جو نماز کے دوران میں ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ایسے ہونا چاہیے، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی امت کی عورتوں کو جو وہ لوہے کے ناخن دیے ہوئے، اور وہ اپنے جسم پہ خارش کر کر کے اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے اتار رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ
باریک لباس پہننے والی آپ کی امت کی خواتین ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ عورتیں جن کے بال ننگے ہوتے ہیں، یعنی کہ سر ننگا ہے، اور وہ باہر ایسے پھر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو سر کے بالوں سے باندھ کے نا اس میں جہنم کے اوپر لٹکایا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے وہ خواتین جن کے سینے ننگے ہوتے ہیں، مطلب ایسی فٹنگ والی کپڑے پہن لیتی ہیں، وہ باہر پھرتی ہیں، ان کی پستان سے صلاح گزار کے اور ان کو جہنم کے اوپر لٹکایا ہوا ہوگا۔ پوری یہ سنن نبی داؤد کو میں پڑھیں آپ، پوری خواتین کی جو ہے نا سزائیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ کس عورت کو کیسی سزا ملے گی اور کیوں کیوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو سود لیتے ہیں ان کے پیٹ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کر دیں گے، اس کے اندر دور سے نظر آئے گا سانپ ان پیٹوں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، کیونکہ سود کھاتے تھے دنیا میں۔ تو اسی طرح سے سود والوں کی ایک اور سزا بھی ہے کہ وہ خون کی نہر کے اندر ان کو ڈال دیں گے، اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ فرشتے متعین ہیں جو ان کے سروں پہ پاؤں رکھ کے ان کو دوبارہ اس کے اندر ہی ڈال دیں گے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو جن کی سکن کو اللہ تعالیٰ 60 گز موٹا کر دیں گے، کیونکہ آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ تکلیف انسان کی کھال کو ہوتی ہے، سکن کو ڈیزیز مطلب سکن کو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کھالیں اتنی موٹی کر دیں گے کہ ان کو دیر تک عذاب ہوتا رہے۔ تو اللہ معاف کرے کہ یہ جو زندگی میں مہلت ہے نا، یہ ایسے ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، قرآن پڑھیں ہی نہ، جو چند صورتیں پڑھتے رہیں یا وظیفے کرتے رہیں۔ پوری صورت آج مکمل ہونے جا رہی ہے، تو اب اس کا خود آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ کیا سیکھا ہے اس میں، کوئی چیز دل کی ہے عمل کرنے کو؟ کیونکہ یہ آپ کہیں سے بھی سن لیں نا، یہ تو میرا اور آپ کا رابطہ تھا، ساتھ تھا، تو ہم نے ایک سورہ یوسف، آپ نیٹ کو دیکھیں، آپ کسی اور جگہ بیٹھیں، کسی اور باجی کے ساتھ، کسی اور اساتذہ کے ساتھ، عالمہ کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ وہاں کیا سورہ یوسف کیسے پڑھائی جا رہی ہے، کیسے کیا بتایا جا رہا ہے، تو یہی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کو راضی کریں، صحیح معنی میں دین کی سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کب تک آزماتے ہیں؟ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے حکم پر لوگوں کو دین کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے دنیا میں آ کر کیا دیکھا کہ ان کی قوم گناہوں میں بھی مشغول ہے اور عذاب بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ بندہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندے کو اس نقطے تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو تو بہت زیادہ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، اور صحابہ کرام کہتے تھے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ بنی اسرائیل کے لیے قرآن مجید نے وَزُلْزِلُوا کا ایک لفظ استعمال کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے، وَزُلْزِلُوا، زِلْزَالًا اور شدیداً۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کتنی آزمائشیں ہوئی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ شدت کس پر آئی؟ تو فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء پر، پھر اس پر جو ان کی مشابہت اختیار کرے، پھر اس پر جو ان کی مشابہت اختیار کرے۔ حالانکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اپنے بندے، تو بس کافی تھا نا، تو اللہ نے کیوں آزمایا؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آزماتے ہیں، کیوں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے درجے بڑھا کے پھر عطا کرتے ہیں، اور ہم نے کل دیکھا کہ جس چیز پہ خدا آزماتا ہے
وہی چیز بہترین کر کے اللہ رب العزت واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مرد اور عورت کو دیکھیں تو مرد کے مزاج میں اللہ نے دینا رکھا ہوا ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے. عورت لے کے خوش ہوتی ہے نا. اور اگر دینا پڑے تو 10 دفعہ جتائے گی کہ میں نے تمہیں دیا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جس پہ جو کہ سمجھ کیسے لے سکتے ہیں، ایسے ہی انبیاء کی حالات زندگی کو سمجھ کر. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمایا. پھر صحابہ کرام کی زندگیاں سخت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید گرم ریت پر لٹاتے تھے اور کوئلوں پر بھی لٹاتے تھے. جب کوئلوں پر لٹاتے تھے تو ان کی کمر کی جو چربی پگھل کے کوئلہ بھج جاتا تھا اور پھر اوپر سے کوڑے مارے جاتے تھے. اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بلال تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز مجھے جنت میں پہلے محسوس ہو رہی ہے؟ بخاری کی روایت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تو آپ دیکھیں بہت عورتیں میں نے دیکھا 22 سال سے، 11 سال سے، 15 سال سے لگاتار 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھتی ہیں. سب سے تو اعلیٰ بات یہ ہے کہ عورت یا مرد باوضو رہے. کتنی بڑی بات ہے. رزق میں برکت، ہر حال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کر دیتے ہیں. ذکر کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، نفل پڑھنا آسان، کیونکہ باوضو جو ہیں. اور 2 نفل تحیۃ الوضو، سبحان اللہ. تو بہرحال کبھی کوشش کیا کریں. 2 نفل تحیۃ المسجد کے بھی ہوتے ہیں، مرد حضرات پڑھتے ہیں جب مسجدوں میں جاتے ہیں. تو خواتین تو وضو کے نوافل پڑھ سکتی ہیں. سارا دن میں 1 دفعہ ہی بے شک پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل، کتنا اس میں اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں فائدہ نمبر 72، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مرتبہ معلوم کرنے کا پیمانہ. کیسے پتہ چلا ہے کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو پیمانہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر، جس کے پاس دنیا کا مال پیسہ زیادہ، دولت کی فراوانی ہو اور جس کے پاس دنیا کی واہ واہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے، یہ اللہ کا فیورٹ ہے. حالانکہ راضی ہونا ایک فرق چیز ہے. مال و دولت تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے کل بات کی تھی کہ ہمارے ہاں مزاج کیا ہے کہ ہم بچوں کو کلاس کی رپورٹ سے جج کرتے ہیں. بچہ فرسٹ آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل فرسٹ ہے. جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈیسیجن کیسے لینے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. مال پیسہ ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہے، یہ بھی کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ والے کیا کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مرتبہ معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹیسٹ. کوئی بھی بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس مرتبے میں ہوں تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام پہ میں لگایا ہوا ہے. اگر تو میں ہر وقت ہی دنیا میں پھنسا ہوا ہوں، نہ دین کے کام کی دلچسپی ہے، نہ سنت کی اتباع کرنے کا دھیان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے دور ہوں، یعنی اللہ سے دور ہوں. اور اگر اس مالک نے دین کے کام کے لیے چنا ہے اور دن رات نیکی، اطاعت، فرما برداری میں گزر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہی ثبوت کافی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی نظر میں ہے. مشکلات پریشانیاں اس زندگی کا حصہ ہیں. جو اللہ کے فیورٹ ہیں اور جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں ان کے اوپر زندگی آسان ہے، اور جو اللہ کے فیورٹ ہیں وہ اللہ ان کو آزماتا جاتا ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 جنتیں بنائی ہیں، 100. ٹھیک ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا میں تو آپ 12 کروڑ کے گھر میں رہیں اور جنت کے اندر 2 مرلے کا کوارٹر مل رہا ہو، کیونکہ وہاں تو موت ہی نہیں آنی، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے. دنیا تو وائنڈ اپ ہو جائے گی. یہ تو اللہ نے جب بنائی تھی
تبھی اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کو میں ختم کر دوں گا. یہ تو امتحان گاہ بنائی ہے اللہ نے. یہاں پہ آرائش، آزمائش سب کچھ رکھ کے دیکھا کہ ان سب راستوں میں سے نکل کے کون میری طرف آتا ہے، تو پھر ہائیسٹ رینک آف جنت ہوں گے نا. آگے دیکھیں 12واں رکوع شروع ہو گیا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے. قرآن میں عبرت کی باتیں جو کی گئی ہیں، حضرت نمبر 1 دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَشَاءُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس بندے کے لیے عبرت ہے جو عبرت حاصل کرنا چاہے. ٹھیک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واقعے میں بھی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُعِيدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. ٹھیک ہے. جو کھلی آنکھیں جو چاہتے ہیں ہدایت لینا اللہ عطا کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. کئی آپ میں سے ہیں جنہوں نے یہ سورت صرف سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پڑھی ہے، سنی ہے، اور کئی ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ لائیو کلاس ہوتی ہے اور اس کے اندر سورت تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے. اور کئی واقعی میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بار بار سنتے ہیں. کس نیت سے آپ نے سنی ہے وہ تو آپ کو ہی پتہ ہے نا کہ کس نیت سے ہم نے قرآن سن رہے ہیں. لیکن عبرت اور نشانیاں اس کے اندر قرآن میں ہیں. پہلے 10 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، درمیان کے 10 پاروں میں نبیوں کے قصے ہیں، اور آخری 10 پاروں میں اللہ تعالیٰ بہت جگہ قسم کھا کے بھی کہہ رہے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالْعَصْرِ، اور بہت سی صورتیں اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قیامت ہوگی، میں تمہاری مرضیوں کا حساب لوں گا. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ایک بندے کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. یہ دنیا ہے جہاں تم لوگ خود غرضیوں کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ دوسروں پہ ظلم کرتے ہو. اور آخرت میں کیا ہے؟ اور جس بکری نے، جو سینگ والی بکری تھی، جس نے ٹکر ماری بغیر سینگ والی بکری کو، اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے آج اپنا حساب برابر کر لو. بغیر سینگ والی کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے، کہیں گے مارو اس کو ٹکر جس طرح اس نے تمہیں ماری تھی دنیا میں، لے لو اپنا حساب. ایسے ہی تھوڑی ہے کہ دنیا میں آ کے کھا پی کے اور چلے جائیں گے. تمہارا جوڑا کتنے کا، میرا کتنے کا، تمہاری شادی ہوئی میری ہوئی کہ نہیں ہوئی، تمہاری 2 بیٹیاں میرے 4 بیٹے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر اللہ موقع دے نا، اب تو اتنی ایکسٹینشن ہو گئی ہوئی ہے، جب آپ عمرہ حج کرنے جائیں تو باب عمرہ کی سائٹ پہ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں وہاں زندہ بچیوں کا قبرستان ہے، گول دائرے میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں. اور سعودی گورنمنٹ نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہاں پہ ہم ہوٹل بنائیں، کیونکہ وہ حرم سے نزدیک ہے، وہ ایک خاص ہائٹ تک آ کے خود بخود اینٹیں گر جاتی ہیں. اتنی عبرت ہے وہاں پہ اور اتنا خوف آتا ہے. اللہ نے دین اسلام میں عورت کو عزت دی، اور عورت اتنی بے غیرت بن جائے کہ اپنی عزت سنبھالی نہیں جاتی. جو بورڈ آپ باہر دیکھیں، ٹی وی کے اشتہار دیکھیں، عورتوں نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اسکولوں کے حالات ہوتے ہیں، ٹیچرز بتاتی ہیں بچیاں بہت ہاتھ سے نکلی ہوئی ہیں، ماں باپ اتنے پریشان ہیں. کس لیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے عورت کو عزت دی. آپ کی دنیا میں پیدائش سے پہلے جہالت کا یہ حال تھا کہ ایک عورت کے پاس 10 20 کتنے مرد آتے ہوتے تھے. بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ پاؤں کے نشانوں سے لگاتے تھے حساب کہ یہ بچہ جو اس کے پاس 11واں مرد آیا تھا یہ اس کا بچہ ہے. استغفر اللہ. ہمارے دین میں نکاح پاکیزہ ہے، پاکیزہ عمل ہے، اتنا پاکیزہ ہے نکاح ہونا. وہ علیحدہ بات ہے اس میں مائیوں کا اور وہ کیا کہتے ہیں مہندیوں کا تڑکے لگا لگا کے اپنے لیے اللہ کا غصہ سمیٹ کے زندگیاں گزارتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. اللہ معاف کرے. ٹرانسجنڈر کو دیکھیں، اس بل کے پیچھے کیا تماشا بنایا ہے.
مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت، اور سب سے زیادہ جو اللہ کا غصہ آتا ہے نا وہ بے حیائی پہ آتا ہے۔ اسی لیے قوم لوط پہ 5 عذاب آئے، باقی قوموں پہ 3 عذاب آئے۔ قوم لوط نے ایک ایسا گناہ انوینٹ کیا تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اور آج آپ دیکھیں کیا قرض لینے سے بھی اللہ کو غصہ چڑھتا ہے کہ مت لو قرضیں، اپنی قبریں بھاری مت کرو، الا ماشاء اللہ گروی رکھنا، سود کرنا، اور اتنا زیادہ سود عام ہوتا جا رہا ہے، اور اوپر سے یہ مرد مرد کی اور عورتوں کی شادیاں اور ان کے تعلقات۔ یہ میں ادھر رہتی ہوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، ادھر لاہور کینٹ میں، اور یہاں دھرم پورہ لگتا ہے ساتھ، تو وہیں پہ میری والدہ اور والد کی قبر ہے۔ تو جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی نا تو گورکن کہتا ہے، جو انڈیا سے کے پارٹیشن کے وقت کا ہے ادھر نا، گورکن جو قبریں کھودتا ہے۔ تو 2004 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور 2019 میں والد صاحب کی ہوئی۔ تو جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی نا، اس کے تو والد جاتے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ نا، وہ گورکن کہتا ہے کہ جی ننگے پاؤں قبر کھودنی ہوتی، اب تو ہم ایسی ایسی چیزیں قبروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بتانی شروع کر دی تو لوگوں نے دفنانا چھوڑ دینا لوگوں کو۔ کہتی ایک تو کہتا ہے کہ ایک تو قبر اتنی گرم ہوتی ہے، اور اس کے اندر تو چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے نہیں بتاتے، لوگ آتے ہیں اپنے پیاروں کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، کیا حال ہونا، کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں حدیث کو مطالعہ کرتے کہ نزا کے وقت کیا ہوتا ہے، جان کیسے نکلنی ہے، اور آگے کے 5 مرحلے ایسے ہیں، ہر جان اکیلی ہے نزا کے وقت، قبر کے وقت دوسرا، تیسرا جب قبریں پھٹیں گی حشر کا میدان، چوتھا جب اعمال نامے ملیں گے، 5واں پل صراط، ہر کوئی اکیلا ہے، امی بھی اکیلی تو ابو بھی اکیلے۔ تو کیا دنیا میں اتنی نفرتیں اور حسد اور غصے کر کے ہم کریں گے؟ فائدہ نہیں نا۔ فائدہ نمبر 73 کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں عبرت کی باتیں، بادشاہوں کے لیے عبرت ہے اس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے سب سالوں میں خود بھی 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اہل تقوی کے لیے عبرت ہے۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اہل تقوی کے لیے عبرت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے، اور انسان سوچے، پوری صورت ہم نے 10 دن، آج 10واں دن ہو گیا، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں اب آگے جو سانس باقی رہ گئے ہیں اس میں کیا کرنا ہے، کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو قبروں میں جاتے ہیں، ان کا حساب کوئی نہیں منکر نکیر لیتے، ان کے چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے کمر سیدھی کر کے بیٹھتے ہیں حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو جو 3 سوال ہیں کہ تمہارا من ربو کا، من کتابو کا، من نبیو کا، کہ کون ہے تمہارا نبی، کتاب اور وہ، تو پھر جس کو یاد ہوگا وہی منہ سے نکلتا ہے نا پھر، اور جن کا دھیان نہیں ہے وہ وہاں بھول جائیں گے۔ تو تقوی کی باتیں بھی ہیں، انسان کو اپنی خواہشات بڑھانی نہیں چاہیے۔ دیکھیں جو ہماری عمر ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جیسے جیسے 50-55 کے بعد ہماری زندگی ہے، جگہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، زمین میں ہمیں کم جگہ چاہیے، کیونکہ زیادہ چلنا پھرنا ہے کوئی نہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے انسان کا معدہ ہے، بہت زیادہ نہیں کھا سکتے، ورنہ تو کھانوں کے مقابلے ہوتے ہیں، کون کتنا بکرا کھا سکتا ہے، کون کتنا کا کھا سکتا ہے، اور کتنی روٹیاں کھا سکتا ہے۔ معدے کی اتنی بیماریاں ہیں کہ انسان تھوڑا ہی کھائے تو وہ، کیونکہ ناڑیں سب سکڑنے شروع ہو جاتی ہیں، سب چیزیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ 2.5 گز کی زمین کے میں جانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کپڑے نہیں کم کیے، کھانا پینا نہیں کم کیا، نمائش آرائش زبائش نہیں کم کی، تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ پھر اپنی ایج کے ساتھ حساب سے اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ اب میں بڈھی ہو گئی ہوں، یا میری رسپیکٹ، اب میرے نواسے پوتے ہیں، داماد ہیں، بہویں ہیں، تو کوئی تمیز طریقے سے زندگی گزارنی ہے نا۔ خواہش پرستوں کے لیے عبرت ہے۔ زلیخا خواہشات
خواہشات نفسانی کے پیچھے لگی تو اس کی ملکہ والی پوزیشن بھی نہیں رہی، الٹا ذلت اٹھانی پڑی، ہے نا۔ اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کاٹنے کے بعد بھی بادشاہت عطا کر دی، رتبے ختم، ہے نا۔ کس کا کیا رتبہ تھا ختم ہو گیا، اور کہاں سے اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں میں کر کہاں رتبے بلند کر دیے۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر۔ یہ جو خواتین کہتی ہیں نا ہاں میں نے تو بڑا صبر کیا، پھر ان کو میرے پہ بھی غصہ آتا ہے، آپ کہتی ہیں صبر صبر، تو بھئی میں تو اللہ کی بات کو دہرا رہی ہوتی ہوں، یا میں خود بھی عورتوں کو سنتی ہوں جو اللہ کے پیغام آگے پہنچا یہی باتیں کرتی ہیں وہ بھی، تو میرے پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں آپ کتنے دن صبر کرنا ہے، آپ بتاتی نہیں ہیں 3 گھنٹے کرنا ہے کہ 3 ہفتے کرنا ہے۔ میں نے کہا پتر یہ تو قسمت ہے، اگر 3 سال یا 13 سال کرنا پڑ گیا تو۔ صبر ایوب 18 سال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر 63 ایئرز تھا، کیا کریں گے پھر؟ بادشاہوں کے غلاموں کے لیے عبرت ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ عزیز کی بیوی کی حرمت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں آ کر زلیخا کو ان کی حلال بیوی بنا دیا تھا۔ درگزر کرنے والوں کے لیے عبرت، ٹھیک ہے، طاقت کے باوجود درگزر کرنے کی عبرت، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان بدلہ لے سکتا ہے، ڈانٹ مار سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، اگر چاہتے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، نہیں نہ لیا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ پھر دیکھیں صبر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، صبر کا پھل میٹھا۔ اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ جو صبر کرتا ہے نا مٹھاس وہی چکھتا ہے، ہر کسی کو نہیں صبر کی مٹھاس دنیا میں رب چکھاتا نہیں۔ کس لیول کا صبر کیا، اللہ کو وہ صبر پسند آیا تو اللہ منہ میٹھا کرا دیتے ہیں دنیا میں، پکی ٹھکی بات ہے۔ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ نے ان کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا۔ 7واں یہ کہ حاسدین کے لیے عبرت ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو کیا ہوا؟ حضرت یوسف کے سامنے ہی ذلیل اور رسوا ہو کر آ گئے نا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ جو بندہ بھی حسد کرتا ہے وہ اس کے سامنے رسوا ہو کے رہتا ہے جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں نا، کہ اتنی ضلالت ہے نا۔ ماریہ مائک بند کریں۔ اچھا پھر دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں اہل علم کے لیے عبرت، جیسے اللہ تعالیٰ نے ماریہ عائشہ کاشف کا مائک بند کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں علم کے سبب سے عزت اور رفعت عطا فرمائی، تو آپ دیکھیں کہ یہ آج کے دور میں بھی ہے، جو علم والے نا وہ بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، مفتی ہیں عالم ہیں رتبہ تو لے لیتے ہیں، آپ دیکھیں 8 سال لگتے ہیں عالم بننے میں، 2 سال مفتی کا کورس ہو گیا، 10 سال ہو گئے۔ ایسے ہی خواتین میں علماء کرام میں بھی ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ لیکن جب حسد آتا ہے تو ٹٹولنا ضرور چاہیے کہ ہاں دوسری کی کلاس زیادہ اچھی ہے یا کوئی باجی اور اساتذہ زیادہ بہتر بنا رہے، مان جائیں کہ ہاں اچھا ہے، کتنی اچھی بات ہے، اچھا سیکھ رہا ہوتا ہے نا انسان، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو علم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ دوسرے کی اچھی چیز کو بھی وضاحت کریں۔ پھر حسن و جمال والوں کے لیے عبرت ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت ہونے کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، دیکھیں حسن معیار نہیں ہے، اگر حسن معیار ہوتا نا تو بڑے بڑے حسین لوگ ہسٹری میں گزرے، جنت پکی تھی پھر۔ لیکن ابھی جو ہم نے بات سنی ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشی تھے، حبشی مطلب کالا ان کا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن دل خوبصورت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تمہارا ایسا کیا کام ہے کہ تمہارے قدم میرے سے پہلے جنت میں ہیں، تو جائیں گے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جس رت پہ بیٹھے ہوں گے
کیا جیسے گھوڑا گاڑی ہوتا ہے نا، اس کا آگے گھوڑا لگا ہوتا ہے، اس طرح کی بگی جو ہوگی نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں گے، وہ حضرت بلال چلا رہے ہوں گے، اس لیے ان کے قدم پہلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ رتبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی خوبصورت چیزیں پسند ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ حسن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت خوبصورت ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد زبان ہے، تو خوبصورتی کہاں رہ جائے گی، ہے نا؟ اس کی شکل دیکھ کے بھی انسان چڑھ جاتا ہے۔ گو کہ شکل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ سے اسی لیے کہتے ہیں جب شیشہ دیکھتے ہیں تو پھر اچھے اخلاق کی دعا مانگتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا ایسے جب اپنا چہرہ دیکھو اچھا لگے تو اچھے اخلاق کی دعا بھی فوراً ساتھ مانگ لو۔ شروع سے ہی میں نے اپنا مزاج کو اگر میں دیکھوں نا تو مجھے دعا کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ خود اپنا آپ کو دیکھیں کیا ایسی ایک چیز اچھی ہے جو مزاج میں ہے اور شروع سے تھی، کبھی غور نہیں کیا تھا، اب غور کریں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے صرف دعاؤں کی ٹیچر ہونا چاہیے تھا، صبح کی دعا، شام کی، یا کوئی اوقات ایسے ہوتے ہیں، مقام ایسے ہوتے ہیں، ہر ایسی دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر نیگیٹو ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر میری اپنی ذات پہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں دیکھوں تو مجھے غصہ آتا ہے زیادہ، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کیا، جس پر غصہ کیا کیا وہ اس چیز کا واقعی حقدار تھا کہ نہیں؟ غصہ جائز غصہ جائز ہے، دین میں ہمارے شریعت میں جائز ہے۔ ناجائز غصہ جو ہے نا اسے وہ منع ہے۔ اور اگر یہ اپنا انالیسز نہیں کرنا آئے گا تو پھر تو کیسے ہم بہتری کی طرف آئیں گے؟ پھر تو ہم 10 میں سے 10 نمبر دے کے اپنے آپ کو پرفیکٹ کہہ لیا، تو پرفیکٹ تو ہم ہیں ہی نہیں، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے۔ بس اپنا چیک خود کریں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو مجھے نہ بتائیں، اپنے آپ کو خود ضرور بتائیں۔ دیکھیں دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے اس کے اندر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے آسانی میں بھی دین کی دعوت دی، تنگی میں بھی، حتیٰ کہ جیل میں بھی دعوت دی، ہے نا؟ تو 4-5 سال کے لیے نیک بن جانا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے قرآن کی کلاس جوائن کی ہے، عالمہ کا کورس جوائن کیا ہے، 6 سال میں بن گئے ہیں، تو بڑی اب کیا قائم اس کو کیسے رکھنا ہے؟ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اس کو قائم اس پہ رکھنا، اس کو وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا گھر دیکھا، صفا مروہ مزدلفہ منی سب جگہ گئے، اپنی زندگی میں توبہ کر لی گناہوں سے، تو اب اس کو ٹل ڈیتھ قائم رکھنا ہے۔ تو دین کا کام کرتے ہوئے خاص طور سے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مشکل حالات جیسے بھی ہوں، اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کو جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کام والی نہیں آئی تو جو کلاس ہو رہی تھی بس ختم، نہیں۔ پھر اپنا آپ ٹٹولیں، اپنی کمزوریوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اب واقعی میں تنگی میں بھی اللہ کو یاد ہم کرتے ہیں کہ نہیں۔ خوشیوں میں اور تنگی میں، دونوں حالات میں عبادات ترک نہیں کرنی، کہنے کا یہ مقصد ہے۔ سورہ یوسف کے فوائد کا خلاصہ دیکھیں، جو اس کے فائدے تھے 101 فائدے، وہ ابھی جاری ہیں، اس کو اب کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس کے فائدوں کو تھوڑا سا بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کے جو فوائد بیان کیے گئے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو 2 طرح سے آزمایا جاتا ہے، ایک تنگی دے کر اللہ ہمیں آزماتا ہے، اور ایک آسانی دے کے رب آزماتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ نا سورہ یوسف کے حوالے سے یہ تھا کہ پورے عرصے میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یوسف نے کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی کہ انہوں نے بھائیوں کے شکوے کیے ہوں، الزام لگایا ہو، یا ان سے بدلہ لینے کی بات کی ہو۔ حضرت یوسف نے پوری صورت میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا ہو اپنے بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی میں آزمایا، محل میں پالا، وہاں کھانے پینے کی آسانی، پہننے اوڑھنے ہر چیز کی فراوانی تھی، یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ تنگی میں صبر کا مظاہرہ کرنا آسان ہے، مگر آسانی میں نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ مشکل کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں تنگی میں آزمایا گیا، ہم ثابت قدم رہے، اور آسانیوں میں آزمایا گیا تو ہم جم نہ سکے۔ ٹھیک ہے، اس کو ضرور سوچیں۔ اچھا،
اس سے پتہ چلا کہ آسانیوں اور نعمتوں میں شریعت پہ جمے رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس حال میں بھی شریعت پہ جمے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ صبر کے پیپر میں کامیاب ہو گئے اور شکر کے پیپر میں بھی کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں انقلابات کا تذکرہ۔ اس صورت میں جو ہم چھوٹے موٹے پوائنٹس پڑھے ہیں ان کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیں تاکہ یاد رہ جائے۔ احسن القصص کیوں کیا کہا گیا تھا یہ قصوں میں، کیونکہ یہ قصوں میں بہترین قصہ اور کہانی ہے، یہ بہت وضاحت کرنے والی اور کھول کر بیان کرنے والی صورت ہے۔ اس میں مختلف قسم کے انقلابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کیسے انسان ہوتا ہے، مشقت سے کامیابی کی طرف منتقل کیسے ہوتا ہے، ذلت سے عزت کی طرف کیسے جاتا ہے، غلامی سے بادشاہی کی طرف جانا، جدائیوں سے ملاپ کی طرف جانا، غم سے خوشی کی طرف جانا، شادابی سے قحط کی طرف جانا، قحط سے شادابی کی طرف جانا، تنگی سے آسانی کی طرف اور انکار سے اقرار کی طرف جانا۔ فتبارک من قصھا فاحسنھا وضحاھا وبینھا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس قصے کو بیان کیا، اس کو واضح کیا اور اس کو کھول کر بتایا۔ فائدہ نمبر 74 کو دیکھیں، انبیاء علماء کی سورج چاند ستاروں سے مشابہت۔ سب سے پہلے خواب دیکھنے کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کریں۔ اس خواب میں ایک مناسبت تھی، کیا؟ یہ نورانی سورج، چاند، ستارے آسمان کی زیب و زینت اور اس کا جمال ہے، ان کے ساتھ انسانوں کے دنیاوی فائدے وابستہ ہیں۔ انبیاء اور علماء کی مثال بھی یہی ہے، وہ زمین کی زیب و زینت اور اس کا جمال ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ان انبیاء اور علماء کی برکت سے انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ اگر عبادات نہ ہوں، جیسے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے قد کا حبشی آدمی خانہ کعبہ کو گرا رہا ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا تو قبلہ رخ ختم ہو گیا، نمازیں کدھر پڑھیں گے، ہے نا، حج عمرہ ختم ہو جائے گا، پھر کیا کیسے کریں گے؟ یہ ابھی کی نا یہ علامات قیامت میں سے ایک بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، شوق رکھیں عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، پیسہ اس نیت سے جمع کریں۔ میں اللہ نے جب مجھے توفیق دی تھی 2006 میں، تو کتنی انڈین عورتیں، چائنیز عورتیں، ملیشیا سے آئی ہوئی، اور انہوں کہتی تھی ہم لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے پیسہ جوڑ کے ہم حج کرنے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق۔ تو پھر اب یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق ہے؟ کعبے پہ پہلی نظر پڑے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مدینہ کی اس سرزمین پر جہاں اتنے صحابہ کرام کے پاؤں ہیں، وہاں جانے کا شوق ہے؟ یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ بہرحال فائدہ نمبر 75، سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیل، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل قصہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی والی کتابوں کو پڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے تھے، یعنی اس کے باوجود بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قصہ صحیح بیان کیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پروردگار عالم نے اس قصے سے آگاہ کیا تھا۔ فائدہ نمبر 76، اسباب شر سے دور بھاگنا۔ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ شرارت چھپی ہوئی ہے جس کا اثر اس کی زندگی میں آئے گا، ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ جو مہندیوں کے فنکشنز ہوتے ہیں تو وہ ڈانسنگ فلور بنتے ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تصویر از حرام ان اسلام، وہ ڈرون کے ساتھ تصویریں بن رہی ہیں، البم بن رہے ہیں، وہ سی ڈی کیسٹیں بن رہی، ویڈیو بن رہی ہے، استغفر اللہ۔
وہ گناہ لگتا ہی نہیں، اس لیے کہ سارے کر رہے ہیں نا، اور ان جگہوں کا حصہ بننا، جب احساس آئے تو اناؤنس کریں نا کہ میں نے نہیں جانا، کوئی تو کہے۔ 3 گھنٹے میں اللہ کو ناراض کر کے آ جاتے ہیں، 3 گھنٹے کے لیے ہال ملتا ہے نا، اتنی دیدہ دلیری ہے۔ فائدہ نمبر 77، نقصان دہ چیز سے دوسروں کو آگاہ کر دینا۔ اس سے اس بات کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو نقصان دیتی ہے اس کے بارے میں دوسرے کو آگاہ کر دیا جائے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، فیا کیدو قیدا، فیا کیدو لکا قیدا۔ فائدہ 78 کو دیکھیں، گھر کے ایک فرد کی نعمت سب کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایک بندے پر ہوتی ہے، گھر میں جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو گھر کے سارے لوگوں کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس طرح جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا۔ تو ظاہر ہے حضرت یوسف کے بارے میں بات ہوئی، لیکن اللہ رب العزت کی نعمت صرف انہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کی برکت سے اللہ نے ان کے بھائیوں کو معاف کیا اور ان کے بھائیوں کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ جیسے آپ کمرے کے اندر بلب روشن کریں تو وہ صرف ایک بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فائدہ سب کو ملتا ہے، انسانوں کو بھی ہوتا ہے، اور اگر وہاں کوئی اور جاندار چیز اس کو بھی روشنی ملے گی تو معلوم ہوا کہ گھر کی ایک نعمت سب کی نعمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، فائدہ نمبر 79 کو دیکھیں، اولاد سے برتاؤ میں عدل کرنا۔ ہر معاملے میں عدل کا ہمیشہ خیال رکھنا، چاہے بادشاہ رعایا کے بارے میں عدل کرے یا چاہے والد اپنی اولاد کے بارے میں عدل کرے۔ اولاد کے درمیان برتاؤ میں برابری ہونی چاہیے، تھوڑا سا فرق ہو تو فطرت کا ایک معاملہ ہے، مگر اتنا فرق نہ ہو کہ اس میں سے ایک اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ سمجھنا شروع کر دے بچہ، کہ مجھے تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فائدہ 80، ایک گناہ مزید گناہوں کا راستہ کھولتا ہے۔ گناہ کے مواقع سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ ایک گناہ کرنے والے کے لیے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرنا چاہتے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے طرح طرح کے ہیلے، کئی بہانے کیے، کتنے جھوٹ بولے، والد کے سامنے جو قمیص پیش کی اس پہ جھوٹ موٹ کا خون لگایا، رات کو روتے آئے، اس کے علاوہ بادشاہ کے دربار میں بھی چوری کا داغ لگا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک گناہ ایک نہیں رہتا، بلکہ گناہ ایک سیریز بن جاتی ہے، ایک جھوٹ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور وہ ایک علیحدہ فلم بن جاتی ہے، ایک علیحدہ کتاب بن جاتی ہے جس کے ہر چیپٹر پہ پھر گناہ اور جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 81 کو دیکھیں، نہایت کا کمال ہی اصل کمال ہے، یعنی بندے کا حال اس کی نہایت کے کمال پر ہے، نہ کہ شروع کی کمی کوتاہی پر۔ ابتدا کو نہ دیکھیں کہ فلاں بندہ کمزور تھا، طالب علم بھی اچھا نہیں تھا، اس کے مدرسے میں اس کا حال اچھا نہیں تھا، شروع میں دنیا پرست تھا، وہ ابتدا تھی۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر اللہ رب العزت نے اس کو علم سے مناسبت دے دی، علم میں کمال دے دیا، رسوخ دے دیا، تقوی دے دیا، عزتیں دے دی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کئی لوگ تو مدرسے کے زمانے کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بندے وہ اور وقت تھا اور اب اور وقت ہے نا؟ آپ دیکھیں دنیا کا معاملہ، کتنے اولیاء تھے جو بعد میں جو شروع میں قاتل تھے اللہ والے بن گئے، چوری کرنے والے تھے، ڈاکو تھے، فضیل بن ایاز بن گئے، اللہ والے بن گئے، شرابی تھے، بشر حافی بن گئے، یہ بھی اللہ والے تھے، ان کے بڑے درجے تھے۔ تو غلطیاں تھیں شروع میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ ابتدائی دور کی جو غلطیاں ہیں، انسان دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے توبہ طائب ہو۔ اگر 50-55 کے بعد بھی اپنی غلطیاں گناہوں کا احساس نہیں ہوگا تو پھر لوسٹ لیول آف جنت ملے گا، پھر پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے سانس باقی ہیں نا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ فائدہ 82 کو دیکھیں، چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر انسان دو ایسے کاموں میں پھنس جائے جو دونوں برے ہیں تو پھر ان میں سے جو کم برا ہو اس کو اختیار کریں۔ اسی لیے فقہا نے کہا جب تم دو بلاؤں میں پھنسو تو ان میں سے جو ہلکی ہو اس کو قبول کرو۔ اس اصول کی دلیل اس بات سے ملی کہ کچھ بھائی کہہ رہے تھے اقتلوہ، یوسف کو قتل ہی کر دو، مگر
ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوہ والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دو، اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بڑے گناہ کے بجائے چھوٹے کو اختیار کرنا، بڑی مصیبت کے بجائے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا بہتر ہے، حساب کتاب میں بھی جلدی فارغ ہو جائیں گے نا۔ فائدہ نمبر 83 کو دیکھیں، عورت کے ساتھ خلوت سے پرہیز کریں۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا، کسی جگہ پہ اگر مرد اور عورت اکیلے ہیں نا تو وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے ممکن حد تک کتنی عورتیں ہیں جی ہاں قاری صاحب سے پڑھتے ہیں بچے نا، بیٹیاں پڑھتی ہیں، خود عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں مردوں سے، میں جی قرآن پڑھ رہی ہوں مولوی صاحب سے، پردہ بھی نہیں کرتی ویسے بیٹھ جاتی ہیں سامنے منہ کے اور قرآن پڑھ رہی ہیں۔ فتنہ آئے گا، شیطان نے چھوڑنا تو نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، یہ تو ایک مثال ہے، کتنی زندگی میں ایسی مثالیں ہیں جو ہم بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں۔ بچے تو چلو بچے ہو گئے، ان پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیز میں ایسے بھیج دیتے ہیں، آل گرلز کالجز یونیورسٹیز موجود ہیں، کبھی کوشش تو کریں۔ بہرحال فائدہ نمبر 84، مخلص بندے کے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس بندے کے دل میں ایمان اچھی طرح داخل ہو جاتا ہے، تمام امور میں اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلیل کے ذریعے اس کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ان رأی برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ فائدہ نمبر 85 کو دیکھیں، تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے گناہ کرنے سے۔ اگر انسان ایسے حال میں پھنس جائے کہ یا تو گناہ کرنا پڑے یا دنیا کی تکلیف اٹھانی پڑے تو تکلیف اٹھانے کو اختیار کرے، گناہ کو اختیار نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو اختیار کر لیا تھا مگر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ فائدہ 86، گناہوں کے اسباب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آدمی کو چاہیے کہ جب گناہ کے ایسے اسباب ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کرے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ عَلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ فائدہ نمبر 87، مفتی اہم بات پہلے سمجھائے۔ جب کوئی بندہ مفتی سے سوال پوچھے تو مفتی کو چاہیے کہ اس بندے کو جس بات کی سمجھانے کی ضرورت ہے پہلے وہ سمجھائے، بعد میں اس کے سوال کا جواب دے۔ جیسے دو بندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے تمہیں ایک اہم بات یہ بتاؤں جو تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور شرک سے ان کو دور کیا۔ یہ بات ان کے لیے خواب کی تعبیر دینے سے زیادہ اہم تھی۔ فائدہ 88، مصیبت سے نکلنے کے لیے معاون بنانا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کسی کو اپنا معاون بنا لے جو اس کی مشکل حل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ جیل کے دو ساتھیوں میں سے جو ساقی تھے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم بچ کے یہاں سے جاؤ گے تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ فائدہ 89، سوال کے متعلق ضروری بات سمجھانی چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی کہ 7 سال اچھے آئیں گے اور 7 سال قحط کے آئیں گے، بلکہ انہوں نے ساتھ اس سے بچنے کی بھی تجویز بتائی کہ گندم کو خوشے میں رہنے دینا اور اتنا ہی استعمال کرنا جتنی ضرورت ہوگی، اس لیے یہ 7 سال کی گندم تمہیں اگلے 7 سال کام آ جائے گی۔ فائدہ 90، تہمت کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ انسان کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ اپنے سے تہمت دور کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ جیسے بادشاہ نے آدمی کو بھیجا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے لاؤ، تو جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جیل سے نکلنے کے بعد تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ عورتوں نے جو تہمت لگائی اس کا کیا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ فائدہ نمبر 91، فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے۔ اب خواب کی تعبیر فتویٰ دینے کی مانند ہے، فتویٰ دینا مفتی صاحب کا کام ہوتا ہے، اور ہر مفتی فتویٰ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ مفتی کا کورس بہت لوگ کرتے ہیں لیکن فتویٰ
کم مفتی دیتے ہیں، کیونکہ پوری ذمہ داری پھر اس کے سر پر ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ فتویٰ وہ دے سکتا ہے جس نے علم پڑھا ہو، تخصص کیا ہو، اصول و کلیات پر اس کی نظر ہو، پھر اساتذہ کے ساتھ رہ کے بہت عرصہ فتویٰ لکھنے کا کام کیا ہو۔ جیسے ڈاکٹر لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں، اسی طرح مفتیوں کو بھی بڑے حضرات کے ساتھ ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے۔ 10-15 سال بڑوں کے ساتھ رہ کے کچھ رسوخ پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان خود لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے مفتی حضرات ہیں، بہرحال ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ جو بھی کوئی بہت سے مدارس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دارالافتاء ہوتا ہے۔ دارالافتاء وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے مفتی صاحب سے فتویٰ لے سکتے ہیں، تو پورا پینل بیٹھتا ہے، کوئی 7-8 مفتی بیٹھتے ہیں، ایک مفتی ہوتا ہے جس کا انگوٹھا یا اس کا دستخط چلتا ہے، تو بہت سی کتابوں کو رجوع کر کے پھر فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وراثت کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، جائیداد کی بات ہو، قتل و غارت کی بات ہو، ہر کیٹیگری میں بھی حج عمرے کے اندر کتنے مسائل ہیں، تو مفتی حضرات سے رجوع کرنا چاہیے۔ فائدہ نمبر 92، نفع رسانے کی خاطر اپنا کمال لوگوں میں بیان کرنا جائز ہے۔ جب کوئی مسئلہ تو بندے کو چاہے کہ اپنے کمالات یا صفات لوگوں کے سامنے اس وقت بیان کرے تاکہ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں، فائدہ اٹھائیں۔ یعنی خواب کی تعبیر میں بتایا کہ اگر آپ کو اس کے انتظام کرنے میں کوئی دشواری محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، مجھے اللہ نے امین بنائے، اس لیے اگر آپ مجھے خزانوں پہ نگران متعین کریں گے تو میں یہ کام احسن طریقے سے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو عہدہ خود مانگا، اور ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خود سے ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر دیکھ رہے ہیں کوئی ادارہ ہے، آپ میں اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اس کے CEO بن جائیں یا آپ اس کے ہیڈ بن جائیں تاکہ لوگ نقصان سے بچ جائیں، تو پھر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں فار دا ہائر جاب۔ فائدہ 93، ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ گندم کا یا ایسی چیزوں کا جمع کر لینا تاکہ جب لوگوں کو نہ ملے تو اس وقت اس کو فراہم کیا جائے، یہ ٹھیک ہے، لیکن فقط نفع بنانے کی نیت سے، ذخیرہ اندوزی کرنے کی نیت سے جمع کیا گیا تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر انسان کی نیت کو مد نظر رکھا جائے گا کہ مال اناج وغیرہ کس لیے جمع کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فائدہ 94، اللہ والوں کی تنگی اور آسانی میں آزمائش ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو تنگی میں بھی آزماتے ہیں، فراغی میں بھی آزماتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا۔ فائدہ 95، تنگ دستی کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہو یا کوئی بیماری ہو تو وہ دوسرے کے سامنے اپنی اس حالت کا اظہار کر سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت تھی نا، جیسے اس کے میاں نے کہا کہ ایک مرد نے کہا میرے میاں کو نا کہ ایسے حالات تنگ ہیں تو کوئی مدد کر دیں، تو بہرحال وہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو کیا، پھر یہ ہوا کہ چھان بین کرنے کے بعد مدد کی جائے، تو بہرحال اس کو بلایا تو وہ 3 مہینے سے زیادہ عرصہ اس نے لے لیا۔ پھر اس کی بیوی آئی تو اس نے کہا کہ ہم نے بڑے اچھے حالات دیکھے میں، لیکن اب حالات ایسے ہونے شروع ہو گئی، تو اس نے کہا اب واقعی میں حالات میں، پھر اس نے اپنے پوائنٹس بتائے 2-4 جتنے بھی مشکلات تھیں، تو احساس ہوا کہ ہاں خالی صدقہ نہیں، زکوٰۃ بھی اس پہ لگتی ہے، تو پھر دے سکتے ہیں، پھر دینی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں چھان بین کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی مشکل پریشانی آ گئی ہے تو کسی تذکرہ کر دی ہے تو پھر آپ دیکھیں، ویسے تو آج کے دور میں فقیر اتنا زیادہ نظر آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ سفید پوش لوگوں کی مدد کیا کریں۔ فائدہ نمبر 96، اللہ متقی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فضیلت التقوی والصبر، تقوی اور صبر کو فضیلت حاصل ہے، اور اسی لیے ان کے حضرت یوسف کی کہانی سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ فائدہ 97، نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔
بندے کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرمائے تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت کی احسان مندی بھی اختیار کرے، ہے نا؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ۔ فائدہ نمبر 98، دنیا کی فراغی میں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیں، ان کو بادشاہی ملی، ہر نعمت ان کے قدموں کے نیچے تھی، اور عین اس نعمت کا تذکرہ کرتے کرتے وہ کیا کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولیہم فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر، یعنی کہ تب بھی اللہ کو نہیں بھولے، ہے نا؟ یہ جو مسلمانوں کے پاس چار پیسے جب آ جاتے ہیں تو وہ عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے زوال آتا ہے۔ تو کوئی رفائی کام کرنا چاہیے جب اللہ نے اگر نواز دیا ہے، کوئی مدرسہ، مسجد، کوئی ایسا ادارہ بنا جائیں تاکہ ایک کا پیسہ 100 لوگوں میں تقسیم ہو جائے، ہے نا؟ تو اللہ سے مانگیں گے تو پھر پیسہ ملے گا تو اس کا صحیح مصرف کرنا بھی آ جائے گا، ورنہ پیسے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتا خرچ کدھر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر لباس، گاڑی، گھر، انتہا ہی نہیں رہتی اس کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فائدہ نمبر 99 کو دیکھیں، واقعے کے 6 کردار اور ان کا انجام۔ نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹی کی جدائی پر صبر کرنا پڑا۔ انہوں نے مخلوق کے سامنے اس کی شکایت نہیں کی، بلکہ انابت اللہ، رجوع اللہ کے ساتھ صبر کرتے ہوئے انہوں نے اس غم کو برداشت کیا، اور آخر میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے سہارا تھے، پردیس میں تھے، ان کو گناہ کی دعوت ملی مگر وہ گناہ سے بچے، لیکن پھر بھی جیل کاٹنی پڑی۔ انہوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ نمبر 3، اخوان یوسف علیہ السلام کو مٹانے کے لیے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے گناہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ انہی کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ نمبر 4، عزیز مصر، اس نے اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھلائی چاہی اور گھر میں بیوی سے کہا اس کی پرورش کا خیال رکھو، اچھی طرح پالو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب قحط کے سال آئے تو اس وقت عزیز مصر کے ملک کو سنبھالنے والا پورے ملک میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین منتظم بنا کر تخت پر بٹھایا، اور یوں اس بادشاہ کے بوجھ کو انہوں نے ہی اٹھایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی جواب میں تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ۔ نمبر 5، زلیخا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نفس کے تقاضے پر چلی اور گناہ کا ارتکاب کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ندامت حصے میں آئی۔ نمبر 6، زنانان مصر، شہر کی کچھ عورتیں بھی گناہ کے لیے معاون بنی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو بھی ندامت حصے میں آئی۔ اچھا، فائدہ نمبر 100 کو دیکھیں، اس قصے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے مماثلت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت حاصل ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی۔ 2، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے مکر کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ جو آپ کے چچا اور اقربا تھے ان کے مکر کا سامنا کرنا پڑا۔ 3، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر بند کر دیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رشتہ داروں نے شیب ابی طالب میں 2 سال کے لیے بند کر دیا۔ 4، بھائیوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پردیس میں جا کر رہنا پڑا، اور قریش مکہ رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا سفر کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کے وقت کعبے کو دیکھ کر فرمایا، بیت اللہ، میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ 5، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شاہی عطا فرمائی، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں شاہی عطا فرمائی۔ 6، ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے معافی مانگی، وہ معافی بھی مانگ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ
علینا و ان کننا لخاطئین، بے شک اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دے دی، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ اور بھائیوں کی اس بات کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب فتح مکہ کے دن قریش مکہ نے بیت اللہ کے سامنے آ کر یہی الفاظ کہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم۔ فائدہ 101، خلیفۃ اللہ فی الارض کی صفات۔ وہ مرد جس کو اللہ رب العزت حسن سیرت عطا فرمائے وہ مرد کامل کہلاتا ہے۔ پھر اگر اس کے اندر دو اور چیزیں بھی آ جائیں، ایک علم کامل اور دوسری عمل کامل، تو پھر وہ مومن کامل بن جاتا ہے۔ یعنی اب اللہ نے اسے علم بھی دے دیا اور پھر اس علم پر عمل بھی دے دیا۔ اس طرح یہ اللہ کا مقبول بندہ اور ٹھوس ایمان والا مومن کامل بن گیا۔ اگر اس مومن کامل میں دو صفات اور بھی آ جائیں تو وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز سیاسی بصیرت اور دوسری اقتصادی بصیرت۔ گویا مومن کا مقام نیچے ہوتا ہے اور خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن سیرت، حسن صورت، علم کامل، عمل کامل تو عطا کیے ہی تھے، مگر اس کے علاوہ ان کے اندر سیاسی بصیرت اور اقتصادی بصیرت بھی بدرجہ اتم موجود تھی، اور یہی چیز ان کو بادشاہی ملنے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ ایسا کام جانتے تھے جو کوئی مقامی بندہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قحط کے دوران انتظام کیسے چلانا ہے۔ گویا جس بندے کے اندر یہ 6 چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو لاگو کرنے کا اہل بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کو ایمان میں کمال حاصل ہو جاتا ہے وہ فقط مسلح پر بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، تہجد گزار بن سکتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بن سکتا ہے، مگر وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اسے اس درجے پر بھی قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ دنیا میں میرے حکموں کو لاگو کرے اور ایسا بنے کہ میرے بندوں کو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے موقع فراہم کرے۔ ایسے نیک بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کو دیکھیں، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں پولیس کا نظام بنایا، لوگوں کو فائدہ ہوا نا، آج تک ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں طائف کے علاقے میں 65 ڈیم بنوائے۔ ان کو یہ اقتصادی بصیرت حاصل تھی کہ یہاں بارش ہوتی ہے اور پھر بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس پانی کو روک لیں تاکہ وہ کھیتی کے کام آ سکے۔ انہوں نے یہ ڈیم بنا کے ثابت کر دیا خلیفۃ اللہ فی الارض کو اقتصادی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے اندر فہم اتنا تھا کہ انہوں نے دنیا میں جن لوگوں کو گورنر بنایا وہ واقعی اس کام کے اہل تھے۔ گویا وہ اس وقت کی سمجھ رکھتے تھے کہ کون سا بندہ کس کام کا اہل ہے اور کس کام کا اہل نہیں ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے وہی نکاح پڑھایا کرتے تھے، وہی کہیں فوتگی ہو جاتی تھی تو نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ جو سارے کام ریاست کے کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ گورنر ہی کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے علم والا ہونا، عمل والا ہونا، عبادت گزار ہونا کتنی بڑی بات ہے، پھر ہی تو اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر اسرار نے بہت کہا کہ اللہ کے نظام کو قائم کرو، اس پہ عمل کرو، جو سن رہے ہو، جو قرآن پڑھ رہے ہو اس پہ عمل کرو۔ تو پڑھ کے تو پھر وہ سائیڈ پہ چلا جاتا، تو عمل کس نے کرنا ہے نا؟ تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں عمل والا بنا، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ واقعی اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں رکھے اور اللہ کے ہی کام کرنے والا ہمیں بنائے۔ اور اس میں جو بھی ہماری گھریلو ذمہ داری ہیں نا وہ پہلے آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ سب خوبیاں پیدا کرتی تھیں، چنانچہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے ملکوں کو آباد کیا، انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی غلامی پر لگایا۔ آج اگر پیر ہیں، عالم ہیں یا باجی جان ہے کوئی بھی، تو اپنے اسٹوڈنٹس کی گنتی کو اگر بڑھا رہی ہیں تو وہ غلط ہے۔ ایک بھی مخلص اسٹوڈنٹ پیدا کر لیا نا
محنت سے، علم سے، اپنے اخلاق سے کافی ہے۔ اللہ نے ایک کا ہی پوچھنا کہ تمہیں وقت دیا تھا، صحت دی تھی، علم دیا تھا، کیا کیا؟ تو بتائیں کہ جی یہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ میری ایک اولاد ہے جس نے اس پہ عمل کیا، کافی ہے، کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر نے کسریٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کی پروردگار کی بندگی سکھا دیں، اور ادیان کے ظلم سے نکال کر ان کو اسلام کے عدل پر لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعت میں لے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مومن کامل خلیفہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ چیز تب ممکن ہے جب یہی والی 6 صفات جن کا ذکر ہے ان کو کیا جائے۔ تو خواہش رکھیں، کوئی مدرسہ بنائیں، کوئی مسجد بنائیں، کوئی اسکول بنائیں، کوئی یتیم خانہ بنائیں، کیونکہ یہاں پہ تو پھر بھی پاکستان میں بہت ہے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ رمضان میں کتنی مثال ہے، کووڈ میں کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی۔ غلطی کی بات نہیں ہے، مدد کرنے کی بات آ رہی۔ لوگوں نے اگر راشن اکٹھا کر لیا کتنا زیادہ، وہ ایک غلط بات ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے احساس کی، معاشرے میں اچھائی کی۔ مہنگائی کے ہوتے ہوئے ہی، مہنگائی زیادہ ہوگی تو تنگی ہو گئی نا، تب کیا تنگی میں ہم شور مچائیں گے؟ پھر تب بھی اللہ سے راضی رہے نا۔ تو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ عورتوں میں جس عورت میں صبر اور علم اور حکمت زیادہ ہوتی ہے، وہی ایک کامیاب مرد کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ ہم ابراہیمی نسبت رکھنے والے ہیں، ہے نا؟ اس لیے آج یہ نیت کر لیں، ہم آج تک جو گناہ کرتے رہے ان سے سچی توبہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے اندر یہ 6 صفات پیدا کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں۔ بڑا اچھا شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صحیح معنی میں دیکھیں کیا ہم اس شعر پہ پورے اترتے ہیں یا ہمارے ذاتی مفاد بھی ہیں کوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذلتوں سے نکال کے عزتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائیں، اور اللہ ہمیں فسق و فجور کی زندگی سے نکال کر اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کے یہ فوائد بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خواتین، مردوں میں بھی ہے خیر، لیکن اس واقعے میں ان کے لیے جو بہترین کردار پیش کیا گیا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے تو مردوں میں تو حضرت یوسف کی بات آ سکتی ہے نا۔ خواتین کے لیے بھی اس کے اندر یہ ہے کہ کتنی برائیوں سے کا پتہ چلا اور انسان اپنے آپ کو بہتر زندگی کی طرف لے کے جائے، کیونکہ اللہ کے ولی بھی نیک صالح عورتوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہماری بہو بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بیٹیوں کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔